बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, बिजली घरों से जो महंगे मुआहदे किए गए, अवाम समेत सनतकार भी, इनके लिए भी ये सारे मुआहदे इस वक्त वाले जान बन चुके हैं। सारा जोर जो है वो दरामदी कोयले के प्लांट्स की तब्दीली के ऊपर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुल्क के अंदर जो महंगी बिजली दी जा रही है उसकी वाहिद वजह यही प्लांट है, या फिर इसके चक्कर में 40 बड़े खानदानों को बचाने की कोशिश की जा रही है? बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू आज IPPs के बिजली की तकसीम कर कंपनियों के हवाले से हम आज के इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। मगर इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब की जो जीत है, उस जीत के अंदर धांधली की जो वारदात है हर गुजरते दिन के साथ मजीद जोर पकड़ती चली जा रही है। 3 मरतबा एक शख्स वजीर आजम रहे, फिर इस बात का भी दावा हो कि सड़कों का जाल बिछा दिया, फिर इस बात का भी दावा हो कि पूरे मुल्क को अंधेरों से निकाल दिया। उसके बावजूद धांधली ज़दा जीत पर इस कदर इत्मीनान क्यों है? इसके ऊपर भी बात करेंगे और कुछ बरसात की भी बात होगी कि बरसात ने सब कुछ बहा दिया। खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर पंजाब हो, एक दूसरे के ऊपर सारा जोर सियासी वार करने वालों ने लगा दिया, मगर इंतजामी मामलात के अंदर दोनों हुकूमतें फेल होती हुई नजर आई। और आज के इस प्रोग्राम मुकाबिल में हमारा साथ देने के लिए साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी साहब भी मौजूद होंगे। सर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। आमिर साहब, इस डिबेट की तरफ बढ़ने से पहले एक बड़ा अहम सवाल आपसे कि इस्माइल हानिया की शहादत होती है, हमास के सियासी विंग के सरबरा को शहीद कर दिया जाता है। पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो एक तसलसल के साथ जो चीज़ें सामने आ रही हैं, नक्शा बदल गया है, कैनवस के रंग तब्दील हो गए हैं, मगर पाकिस्तान की पोजीशन हमें कुछ वाज़ेह नहीं होती हुई नज़र आ रही है। जी, इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है और जो दुनिया की सूरत हाल है वो बड़ी ख़तरनाक है। इस मौके पे हमें बहुत ज़्यादा कौमी यकजहती चाहिए, इस्तेहकाम चाहिए, ताकि हम इन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें, अपने आप को तैयार कर सकें कि ये अगर जंग हमारे घर में आ चुकी है और मज़ीद आएगी तो हम क्या करेंगे। ये यूक्रेन का मसला अब काफ़ी सालों से चल रहा है और हमेशा ख़तरा रहता है कि वो भी बढ़ जाए। मिडल ईस्ट में आज जो ये क़यामत आ चुकी है कि इस्माइल हानिया साहब को की शहादत जिस तरीके से हुई, तेहरान में उनके घर में उनको जो है शहीद किया गया, और साथ में हिज़्बुल्लाह के जो एक बड़े प्रोमिनेंट लीडर हैं उनको बैरूत में मारा गया। इससे एक क्राइसिस जो है मिडिल ईस्ट का, मशरिक़ वस्ता का, वो बड़ा गहरा हो गया है। अब उसके फैलने के चांसेस हो गए हैं। पहले ये बातचीत हो रही थी, पूरा फोकस इस बात पे था कि गाज़ा का मसला हल हो, किसी तरीके से प्रेशर डाला जाए कि ये ख़त्म हो, ये जंग जो जुल्म बर्बरियत वहाँ जारी है। अब उसके चांसेस जो हैं इस वाक़या के बाद महदूद हो गए हैं, बहुत कम रह गए हैं, और पूरी दुनिया इस वक्त डरी हुई है कि ये मिडल ईस्ट के अंदर ये जंग बढ़ ना जाए। आप देखें ना, लेबनान के अंदर भी जब ये शामिल हो गया, ईरान भी शामिल हो गया, तो ये अब इसराइल और फ़लस्तीन का मसला नहीं रहा, ये पूरे खित्ते का मसला हो गया है। और ये रियाद, कतर, UAE, वाशिंगटन, लंदन, हर जगह पूरी दुनिया में इस वक्त ये डर पड़ा हुआ है कि खुदा न खास्ता ये जंग बढ़ गई तो ये खित्ते की जंग से ये एक खुदा न खास्ता तीसरी बड़ी जंग जो है ना, ग्रेट वॉर ना बन जाए। हम डायरेक्टली धाने पे मशरिक़ वस्ता के बैठे हुए हैं, हम एक मुसलमान मुल्क हैं और न्यूक्लियर कहने को मुल्क है, इसलिए हम इसके असरात से बच नहीं सकते। अब मगर यहाँ पे कोई के यहाँ की जो लीडरशिप है, नज़र नहीं आ रहा कि उनको एहसास है कि ये यहाँ खित्ते में या मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है। यहाँ वो संजीदगी नहीं नज़र आ रही, उसके लिए कोई तैयारी नज़र नहीं आ रही, बल्कि उल्टा एक तकलीफ से मैं कह रहा हूँ कि एक सर्कस सी चल रही है। सर्कस ये चल रही है कि ही हा हा एक मजाक है। ये मैं देख रहा था, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ये जी लंदन गए हुए हैं, वो जी डेलीगेशन के साथ गए हुए हैं। 5 ऑफिशियल डेलीगेशन है और अल्हम्दुलिल्लाह साथ में उस डेलीगेशन के अंदर जो है खुद हैं, साथ में 2 बेटे शामिल कर लिए। 5 जो अरकान पार्लियामान लेके गए हैं, सेनेट चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, पूरी पार्लियामान में 450 की पार्लियामान के अंदर उनको 2 बेटे नज़र आए अपने, एक मूसा गिलानी साहब, एक अब्दुल कादिर गिलानी साहब, उनको वो साथ ले गए। और ये क्या खूबसूरत इत्तेफाक है कि उनके नवासे की वहाँ पे नवासी की वहाँ पे ग्रेजुएशन थी किंग्स कॉलेज में बताया जा रहा है, वो भी अटेंड की।
اب یہ کس طریقے سے پلان کیا جاتا ہے کہ ایک خاندان کا کٹ، اللہ نے ان کو اتنا پیسہ دیا ہے اور ماشاءاللہ ٹکا کے پیسہ بنایا بھی ہے یہ جو ہے، تو یار 2-4 ٹکٹیں اپنی جیب سے خرچ لیتے تو ان کو کیا فرق پڑتا تھا؟ آپ دیکھیں نا، گیلانی خاندان اتنا بڑا خاندان ہے، یہ 2 ٹکٹیں نہیں خرید سکتے اپنے لیے کہ ضروری ہے کہ یہ سرکاری خزانے کے اندر سے جائیں؟ یہ سرکس کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ پورے ملک میں اس وقت جو ہے انتشار ہے کہ بلوچستان میں انتشار ہے، کے پی میں انتشار ہے، سیلاب سے 25 لوگ مر گئے ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے نا وہ ساتھ گئے ہوئے ہیں اولمپکس میں پیرس، وہاں پہ ان کے دانت نکالتے ہوئے تصویریں آ رہی ہیں، ہی ہاں کرتے ہوئے، یہ رویے ہیں نا، رویے ہیں۔ وزیر اعظم جو ہے پورے ملک میں انتشار ہے کہ اس وقت جو ہے بہت ہی سنجیدہ، آپ دیکھیں پارا چنار کے اندر 50 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہوئے ہیں، بلوچستان میں بہت گوادر کے اندر جس طرح کے اور بڑی بڑی وہ چل رہی ہیں، ایک بڑی وہاں پہ مقتدر جو طاقتیں ہیں وہ اس کو ریزالو کر رہی ہیں، مگر سیاسی سولوشن کدھر ہے؟ سیاسی لیڈرشپ کدھر ہے؟ پرائم منسٹر کہیں نظر نہیں آ رہے، نہیں نظر ہی نہیں، وفاقی حکومت نظر نہیں آ رہی کہ ان کو ان زخموں کو پیچ اپ کیسے کرنا ہے، مرہم کیسے لگانی ہے، مسئلے کا حل کیا نکالنا ہے، وہ غائب ہیں۔ وہ جس طرح بالکل وہ آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایسے کوئی خطرہ ہے ہی نہیں ہے۔ پورا جو ہے پاکستان ڈوبا ہوا ہے، لاہور میں اتنا پانی آیا ہوا ہے، آپ کم بتا رہے ہیں، اتنا پانی تو وہ ڈوبا ہوا ہے، مگر وہاں پہ وہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ وہ جو ربڑ کے بوٹ پہن کے پہلے جو نکل جایا جاتا تھا، ابھی وہ ربڑ کے جوتے بھی غائب ہو گئے، انہوں نے تقریباً اس کے حال پہ ہی چھوڑ دیا ہے۔ ایک اور جو سرکس کی میں ایک جھلکی پیش کر دوں کہ آج ایک ایسی سی پی کا ایک فنکشن تھا جس میں اسحاق ڈار صاحب بھی تھے، سابق وزیر خزانہ بھی تھے، اور موجودہ اورنگزیب صاحب بھی تھے۔ اچھا، اسحاق ڈار صاحب نے یہ جو دکھایا جا رہا ہے اس میں انہوں نے فرمایا یہ جو لوگ کہتے ہیں $130 بلین کا ہمارا قرضہ ہے، یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ ہم اتنے معدنیات ہمارے پاس اتنی خربوں ڈالر کی ہے تو یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، $10,000 کی ہمارے پاس ریسورسز ہیں تو 130 بلین ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا، اسی فنکشن میں جو موجودہ وزیر خزانہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ریفارمز کے بغیر ہم مارے گئے ہیں، بہت برے حالات میں ہیں، وہ پرانے طریقے سے ہمارا کام نہیں چل سکتا۔ تو اگر کوئی مسئلہ نہیں تھا اور کوئی یہاں پہ کرائسس نہیں ہے تو یہ ابھی حال ہی میں پی ڈی ایم جو گورنمنٹ آئی تھی اس کو کہا گیا ملک ڈیفالٹ میں چلا گیا، مر گئے، ہم نے ملک کو بچانے کے لیے قربانی دی۔ جب دل کرتا ہے یہ بحران بنا دیتے ہیں، اور 2.5-3 سال سے اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو حل نکال لیں۔ یہ لوگ بجلی کی وجہ سے، یہ آئی پی پیز کا کرائسس کی وجہ سے اور مہنگائی کی وجہ سے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، مگر ان کا ایک جو ہے نا یہ ایک مذاق چل رہا ہے۔ اور حکومت کی ترجیحات یہ ہے، میں نے جس طرح کہا کہ دنیا اور خطے میں کیا ہو رہا ہے، یہاں ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور ان کا جو سارا زور ہے وہ ہے اپنے مخالفوں کو ٹھوکنے کا، مطلب انتقامی سیاست، بندوں کو اندر کر دو، جو ہے اٹھا لو، مار لو، مقدمات کر دو، اور پارلیمان کہیں نظر نہیں آ رہی۔ پارلیمان میں آئی پی پیز ڈسکس نہیں ہو رہا، پارلیمان میں لا اینڈ آرڈر اس وقت بڑی سچویشن خراب ہے، جو ہے میں نے 2 صوبوں کا ذکر کیا، سندھ میں کچے چل رہے ہیں، یہاں جماعت اسلامی ایٹ دی ڈور سٹیپ، یہ جی ایچ کیو کے باہر بیٹھی بھی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نہ باز آئے تو ہم پورے پاکستان کے اندر یہ اپنا دھرنا دیں گے۔ اور حکومت کیا کر رہی ہے، پارلیمان کیا کر رہی ہے، پارلیمان کے اندر جو ہے نا یہ 8-5 کا جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ گیا، اس کو بلاک کرنے کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے، پارٹیوں کو بین کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ صرف اپنی جو ہے نا یہ جوڑ توڑ کی سیاست سے باہر نکل ہی نہیں دیکھ رہے، وہ نہیں دیکھ رہے کہ اپنے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے اور ملک سے باہر کیا ہو رہا ہے، جو کہ طوفان آ رہا ہے۔ یہ بالکل نہیں آ رہا، یہ دو کانٹراسٹ میں دے رہا ہوں کہ ایک اندرونی سرکس ہے اور مگر باہر جو ہے نا وہ سرکس نہیں ہے، باہر بڑے سیریس معاملات ہیں، سنجیدہ ایشوز ہیں۔ میرے خیال میں عامر صاحب یہ جو گفتگو ہماری چل رہی ہے اس میں درانی صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں۔ بہت شکریہ درانی صاحب، تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ عامر صاحب جتنی آپ نے خوفناک قسم کی سرکس اور تصویریں پاکستان کے حوالے سے پیش کی ہیں اس کے اوپر تو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے ریزالو کس طرح سے کرنا ہے۔ درانی صاحب کو میں ذرائع مذاق کہہ دیتا ہوں کہ ہی از اے بگ پکچر مین، کہ یہ بڑے کینوس پہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور ضروری ہے کہ ہم اندرونی معاملات کو
جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کی روشنی میں دیکھا جائے. سر یہ جو میں نے ٹیل آف ٹو سٹیز جو ایک کتاب چارلز ڈکن صاحب کی تھی, یہ ٹیل آف ٹو سچویشنز, دو حقیقتوں کی جو داستان میں نے ابھی بیان کیا ہے, کیا کہیں گے اس پہ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامر صاحب, ایک تو یہ جو اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت کا جو واقعہ ہوا انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ پوری مسلم ورلڈ کے لیے ایک بہت بڑا ہی دکھ والا واقعہ ہے. لیکن آپ نے جس طرف اشارہ کیا وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اب تو ریجنل جو تھرڈ ورلڈ وار ہے وہ ہمارے دروازے پہ پہنچ چکی ہوئی ہے. اس وقت تو پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہاں سے لے کے یوکرین تک میں جو حالات ہیں اس میں ساری ہیٹ جو ہے اس وقت وہ ارد گرد مسلم ورلڈ کے ہی جنریٹ ہو رہی ہے, اور آج وہ سارے چیلنجز جو ہیں وہ ہمارے دروازے تک آئے ہوئے, حتیٰ کہ وہ انریسٹ جو ہے وہ ہمارے اپنے بلوچستان کے صوبے تک اور KPK تک جو ہے اس کی ہیٹ ہمیں محسوس ہو رہی ہے. اور ایسے موقع کے اوپر کہ ہماری جو فورن منسٹری ہے وہ فورن آفس کے علاوہ باقی سارے کام کر رہی ہے. ہمارا وزیر خارجہ جو ہے وہ آج تک نہ افغانستان گیا ہے, نہ اس نے مڈل ایسٹ کے اندر بزنس کے لیے تو چلے جائیں گے, لنڈن بھی چلے جائیں گے, لیکن فورن آفس کی کسی ایکٹیویٹی کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ کہاں ہے جو وزیر خارجہ نے کوئی رول پلے کیا ہو, کوئی ڈپلومیسی کی ہو, کہیں کوئی پاکستان کی پریزنس شو کی ہو ادر دین کسی کانفرنس میں جا کے خطاب کر دینا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم واقعی ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں اور ایک مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. ہمارے انٹرنل چیلنجز جو ہیں وہ باہر سے زیادہ ہیں اور باہر کے چیلنجز انٹرنل سے زیادہ ہیں. تو اس لیے جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا, اب یہ تو ساری صورتحال اس چیز کو ڈیمانڈ کرتی تھی کہ اس وقت پوری قوم متحد ہو کر آگے بڑھنے کے راستے, لیکن یہ تو ایسے لگتا ہے کہ حکومت تو گلی ڈنڈا کھیلنے کے موڈ میں ہے. یہ تو اس وقت جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں, اور یہ تو اس وقت ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور عدالتوں سے لڑنے اور ملک کے اندر کانفلکٹس کو بڑھانے اور ملک کی اداروں کو باہمی ٹکرانے کے چکر میں انہوں نے پورے ملک کو جو ہے وہ کیا ہوا ہے. اور دوسری طرف عوام کا یہ حال ہے کہ وہ ایک طرف پانی میں ڈوبے پڑے ہیں, دوسری طرف بجلی کے بلوں میں ڈوبے پڑے ہیں, اور تیسری طرف غربت میں ڈوبے پڑے ہیں, اور چوتھی طرف مہنگائی میں ڈوبے پڑے ہیں. اور یہ جو ہے یہ بانسری بجا رہے ہیں سکھ کی. یہ آپ کی اس بات سے یاد آیا کہ اس وقت سپائی گیمز جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی, کہ اس وقت مہنگائی کا مسئلہ, بجلی کا مسئلہ, بڑے مسائل ہیں. مگر روز جو ہے نا, میں تو سمجھتا ہوں توجہ ہٹانے کے لیے روز ایک شوشہ چھیڑ دیا جاتا ہے. ماضی کی کتابوں میں سے ایک چیپٹر کر دیا جائے. خواجہ آصف صاحب نے ابھی یہ آج کل میں ایک بیان دیا ہے جنرل فیض صاحب کے پاس, جب جو چلے جاتے ہیں نا جب, تو پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے ان پہ بات کرنا, جنرل باجوہ پہ, جنرل فیض پہ. یہ جو موجودہ کرائسس ہے اس کے اندر ان کی سیاسی مداخلت کا بہت زیادہ عمل دخل ہے کہ حالات جہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. اور یہ میں درانی صاحب کے پاس اپنی باتی چیز شیئر کرنے کے لیے ہوں گی. ایک دو چیزیں میں جو اس زمانے میں ہر ایک کو پتہ ہے, میں بھی ایک دو محفلوں میں مجھے بھی جانے کا موقع ملا ہے جہاں ان کے باجوہ صاحب کے جو سسر صاحب تھے یہ موجود تھے. یہ ان کا ایک پورا ایک ٹولہ تھا, اس میں 4-5 ریٹائرڈ بیوروکریٹ تھے 22ویں گریڈ کے, اور وہ ہر وقت ان کے ساتھ تھے, اور یہ ایک ورچولی پیرلل گورنمنٹ چلاتے تھے. اور مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے, اگر کوئی کہے گا تو میں بتا بھی دوں گا کہ وہ ان بیوروکریٹس کو کیا کیا مراد دلوائی گئیں, ریٹائرڈ کو نوکریاں دلوائی گئیں, ان کے کرپشن کے کیسز نیب کے, فار ایگزامپل ایک جو ملیر ندی کا اس کے اندر جو قبضے کی وہ تھی, وہ دھمکی دے کے ڈی جی جو تو نیب کا تھا, میں اس بات کا گواہ ہوں کہ کہا گیا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے ساتھ میں کیا کر دوں گا. تو راتوں رات وہ جو ہے نا وہ کیسز ہٹوائے جاتے تھے. جو ان کے ساتھ تھا اس کے ساتھ یہ ہوتا تھا, مراد بھی کھل جاتی تھی, کیسز بھی بند ہو جاتے تھے, اور جو ان کے خلاف تھا اس کا وہ قیمہ بنا دیتے تھے. اور ماشاءاللہ جو ابھی بھی وہ ایک موجودہ سرونگ اس وقت وزیر ہیں, ان کی ہاؤس سوسائٹی میں ان کا جو گھر بنا ہوا ہے وہ لوگ دیکھنے جاتے ہیں کہ اس طرح کے بھی محل ہوتے ہیں. تو ایک پوری
داستان ہے. مگر کمنگ ٹو دا پوائنٹ جو آج خواجہ آصف صاحب نے دیکھا ہے اس کے اندر سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ اتنی تقریریں کل جو ہے بڑی جگہ چل چکی ہیں، وہ بولا کیا کیا کچھ یہ جنرل فیاض اور جنرل باجوہ کے متعلق تقریروں میں نہیں کرتے رہے. اب یہ پتہ چل رہا ہے اس کے اندر ٹائمنگ کہ 2019 میں وہ فرما رہے ہیں کہ ہماری بات چیت جنرل فیاض سے ہو چکی تھی اور انہیں 2019 میں یہ کہہ دیا تھا کہ جون میں پنجاب گورنمنٹ کروائیں اور دسمبر میں وہ کروا لیں. تو یہ کب سے ان کی تان بان چل رہی تھی اور کب سے یہ ہو گیا؟ اب تو یہ خود ہی کنفیشن ہو گیا ہے. تو دوسروں کو یہ تانے دینا کہ جناب وہ سازش کر کے آ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں. جی درانی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو آپ نے وہ نقطہ چھیڑ دیا جو کہ میں آتے ہوئے جس پہ میں ذہن کو یہی بیانات سن کے میرے ذہن میں ایک فلم چل رہی تھی کہ پچھلے جب سے پاکستان کا قیام ہوا ہے پاکستان کے سیاستدانوں نے پاکستان کی افواج کی قیادت کو ہمیشہ اپنا شریک جرم بنایا ہے. یہ میں بڑی ذمہ داری سے ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. آپ پیپلز پارٹی کے دور سے شروع ہو جائیں، آپ یحییٰ خان کے دور میں چلے جائیں، یحییٰ خان کے ساتھ کون ہینڈ ان گلو تھا؟ بھٹو صاحب بالکل ساتھ تھے. اس کے بعد جب ضیاء الحق صاحب آئے تو کون ہینڈ ان گلو تھا؟ میاں صاحب تھے کہ نہیں تھے؟ اس کے آگے بھی چلے جائیں، میں مشرف صاحب کے دور تک بھی آ جاؤں گا. تو اس طرح سے اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کے اسپیشلی 72 کے بعد ان دونوں خاندانوں نے ہمیشہ فوج کی لیڈرشپ کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، انہیں انوالو کیا ہے اور اس کے نتیجے میں سیاسی رتبہ بھی حاصل کیا اور پھر ان کو ڈی فیم بھی کیا ہے. جب وہ چلے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں جی وہ جمہوریت کے دشمن تھے، جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ایک پیج پہ ہیں. اب آج کے دور میں جو سب سے بڑی مشکل بنی ہوئی ہے ان ماضی کے سیاستدانوں کے لیے کہ شاید آج یہ اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کو اپنے ساتھ پارٹی بنانے میں فیل ہو رہے ہیں، آج یہ عوام کو ڈرانے میں فیل خبر دے رہے ہیں آپ. وہ یہ جو ان کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں کہ اکتوبر میں خواجہ آصف صاحب جو یہ اس طرح کے تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، یہ آپ ایک نئی اس کو تشریح دے رہے ہیں؟ جی میں بڑا سوچ سمجھ کے دے رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت ماضی کے اندر انہوں نے اختیار کے استعمال کے ذریعے، مال کے استعمال کے ذریعے، مفادات کے استعمال کے ذریعے، تمام چیزوں کے ذریعے ماضی کی قیادتوں کو اپنے ساتھ پارٹنر بنا کے ان کے بزنسوں میں حصے دار بن کے ان کو ملک کے مقابلے میں اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہمیشہ استعمال کیا. آج کی ڈیٹ کے اوپر کیا سانیہ ہو گیا ہے کہ 8 فروری کو یہ قوم کے یہ دنیا کے سامنے آ گیا ہے کہ اب یہ قوم الیکٹیبلز اور پولیس اور اس کے جبر کے سامنے جھکنے سے انکار کر رہی ہے. وہ وقت گزر گیا. آج یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے اداروں کو کسی طریقے سے لڑا دیا جائے عوام کے ساتھ، فوج کو اور عوام کو باہمی طور پہ ایک دوسرے کے سامنے ٹکراؤ پہ لے آیا جائے. اس میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ پیچھے ہٹ کے اچھے بیانات دے کے اگر ایک سیاسی ماحول میں سے افواج کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ ان کی ایک پازیٹیو انٹرونشن ہے. اس کے بعد اب یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ اور عوام اور فوج ان کو آپس میں ٹکرا دیا جائے. اور خواجہ آصف صاحب کا وہ بیان بھی آپ ضرور چلایا کریں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن دیکھ رہا ہوں، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں ملک میں مارشل لا دیکھ رہا ہوں. خواجہ صاحب مارشل لا نہیں لگے گا. خواجہ صاحب کو جب سوٹ کرتا ہے تو وہ فوج کے خلاف جو ہے دھواں دھار جو ہے نا بیان بھی داغ دیتے ہیں. ان جیسے اسمبلی فلور پہ جو بیانات دیے ہیں وہ نہیں ہے. جب دل کرتا ہے تو راتوں رات وہ ڈیموکریٹ بن جاتے ہیں. اور میں یہ انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب اس ملک میں مارشل لا بھی نہیں لگے گا، اس ملک میں عوام اور افواج کے درمیان ٹکراؤ بھی نہیں ہوگا چونکہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اس وقت ملک یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے عوام اور پاکستان کی عدالتیں یہ ایک لائن میں کھڑے ہو کے ملک کے مفاد کے لیے اکٹھا چلیں اور وہ لوگ جو ہمیشہ عوام کے مینڈیٹ کو چرا کے اپنے لیے ذاتی مفادات حاصل کیا کرتے تھے ان کو کارنر کیا جائے. اب انہیں چور نہیں ملیں گے، نہ عمران اس طرف آئے گا، نہ کوئی ڈیل ہوگی، نہ کوئی انڈر ہینڈ ڈیل ہوگی اور نہ کوئی مفاد کی ڈیل ہوگی، بلکہ اب انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے
میں آپ کے یہ مثبت سوچ کو سراہنا چاہتا ہوں. میں کیا کریں, منفی باتیں نہ کریں کہ میں نے جس طرح بھی چیلنجز انٹرنیشنل خطے کے اندر, ملک کے اندر جو ہیں, وہاں پہ شہباز شریف صاحب وفاقی حکومت نظر نہیں آ رہی. وہ میں نے جو سرکس کا منظر پیش کیا شروع میں ایک بھول گیا. چھوٹی چھوٹی خبریں ہوتی ہیں مگر اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی سنجیدگی کا, ان کی عقل کا. فار ایگزامپل یہ وزیر اعظم صاحب کا آج بیان چھپا ہوا ہے کہ پاکستان کو ترقی پسند چھوٹا چین بنانا چاہتے ہیں. یہ چائنیز ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا, اس میں کہا چھوٹا چین میں بنانا چاہتا ہوں. اور وہ جس طرح شباز سپیڈ کر کے یہ آئی پی پیز کے سارے پلانٹ لگائے ہوئے تھے, اب یہ ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں کہ جی ساہیوال کا اتنا لگا دیا, یوں کوئکلی لگا دیا. اب وہ کوئلے کے سب سے مہنگے پلانٹ درآمدی کوئلے کے اوپر اور ان کے پلانٹوں کی وجہ سے ہوا ہے. اب یہ جو چھوٹا چین بنانا چاہتے ہیں, پتہ نہیں ان کی تاریخ سے واقفیت کی کمی ہے شاید, کہ چھوٹا چین, یہ تائیوان فار ایگزامپل جو ہے وہ کافی عرصہ 25 سال تک اس کو ہی چین کہا جاتا تھا. وہ جو چھوٹا چین ہے وہ دنیا کی غالباً 25ویں نمبر کی اکانومی ہے. ان کی 35,000 کا پر کیپیٹا ہے, $35,000. ہمارا 1500 کے قریب ہے. سو وہ آپ چھوٹا چین بننے کے لیے, وہ 80% دنیا کے سیمی کنڈکٹرز بناتے ہیں تائیوان, اتنا چھوٹا سا ملک ہے. تو یہ بیان بازی, اور پھر خود ہی میں پڑھ رہا تھا لکھ رہے ہیں کہ میری بات پر وہ چینی مسکرائے کہ جناب یہ, اب وہ مسکرائے نا تو کیا کریں, وہاں پہ بھائی کمیونسٹ چائنا ہے, ان کا نظام معیشت جو ہے وہ کمیونزم پہ ہے. یہ ہمارے ہاں جو جیسی کیسی بھی لولی لنگڑی ہے, ایک جمہوریت ہے, نظام ڈیفرنٹ ہے. سو ہمیں آپ نے چین جو ان کی اتھارٹیرین ٹیکٹکس ہیں وہ تو سارے یہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں, مگر جو ان کی ترقی ہے یا ان کی جو باقی ڈیولپمنٹ ہے وہ ماڈل وہ نہیں اپنائے جا رہے ہیں. عبدالرحیم صاحب کیا کہیں گے؟ کرپشن کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے وہ تو ایک بلٹ رکھتے ہیں, اس کا خرچہ بھی اسی کے خاندان سے لیتے ہیں جس کو لگتی ہے جا کے. ہم کیا کرتے ہیں, اور اس میں عامر صاحب ایک بات میں بتا دوں آج کہ جناب آج جو بجلی چور ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن چرایا ہوا ہے. یہ بجلی چور, کیا جملہ کہا ہے آپ نے, یہ بجلی چور ہی الیکشن چور ہے. آپ 70% بجلی کے پاور پلانٹس جو ہیں وہ ان دونوں مروسی آمریت کے مہربان خاندانوں کے ہیں. اور اگر ان کے خلاف جو اب تحریک چل رہی ہے, میں صرف اس کو سیاسی تحریک نہیں سمجھ رہا, اور اس تحریک کے نتیجے میں کچھ ہو یا نہ ہو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے بجلی چوروں کو پکڑنا ہے تو اس کے لیے آپ کو الیکشن چوروں کو بے نقاب کرنا پڑے گا. جس دن الیکشن چور الٹے لٹک جائیں گے اس دن بجلی جو بنانے والے ہیں اور بجلی کو عوام کو مہنگا بیچنے والے جو ایکسپلائٹرز ہیں وہ خود بخود جو ہے وہ اپنی لمٹ میں آ جائیں گے. اور باقی اس کے اندر جو ڈسٹارشنز ہوئی ہیں وہ تو آپ بڑی دفعہ بتا چکے ہیں پوری. نہیں وہ مزید اسی لیے جو آپ نے کہا ہے نا کہ یہ بجلی چور جو ہیں وہ حکومتوں میں سے ہی ہیں, اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آڈٹ نہیں ہونے دینا. بھائی ٹھیک ہے, آپ ان سے بات چیت نہ کریں, آڈٹ اور چھان بین فورنزک اور ہیٹ آڈٹ کیوں نہیں ہونے دیتے, وہ ایک دن میں ٹیبل پہ آئیں گے, ان سے کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ جو بار بار آ رہا ہے گورنمنٹ کا جی نہیں ان کے وعدے ہوئے ہیں وہ ہمیں جی وہ نہیں کر سکتا, وہ ساورن گارنٹیاں ہیں روز رہا ہے, وہ بھائی آڈٹ کراؤ. وہ جو گور اعجاز صاحب فرما رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جناب آڈٹ کروائیں, آپ آڈٹ نہیں ہونے دیتے. اور جماعت اسلامی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی ہی نظریاتی پارٹی ہے. انہوں نے نعیم الرحمان صاحب, کیونکہ ایک نوجوان قیادت بھی آ گئی ہے, انہوں نے عوام کی نبض پکڑ لی ہے. اس وقت کوئی پارٹی کسی کو احساس نہیں ہو رہا. اب ایم کیو ایم بھی ہلکا ہلکا شامل آج ہوتی ہے, باہر نکل جاتی ہے. ان کا جماعت اسلامی جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے اس کو ہلکا, میں سمجھتا ہوں جماعت صاحب آپ تو بہت بہتر سمجھتے ہیں, جماعت اسلامی کو نہیں لینا چاہیے. مشکلات کی جا رہی ہیں. میں دیکھ رہا تھا وہ کل بارش کل رات سے ہوئی, وہاں پانی کھڑا ہو گیا لیاقت باغ میں, وہ ساری رات بارش میں بھی بیٹھے رہے, وہ بلکہ وہاں پہ مزگا خیسی چوئی نہیں ان کے, وہ کہتے ہیں ہم سوتے ہیں رات کو ہمارے فون چوری کر کے لے جاتے ہیں. مگر یہ جو نعیم الرحمان صاحب نے جو آج کی میں تقریر سن رہا تھا, انہوں نے جو ایک نیا وہ کیا ہے کہ جناب ہم جو ہے انہوں نے اشرافیہ کے اوپر کہ جی یہ 1300 سی سی گاڑیوں کے اندر یہ اپنے خرچے کیوں نہیں کر سکتے, 1300 سی سی گاڑیوں پہ کیوں نہیں بیٹھتے.
تو مجھے تو درانی صاحب وہ جنیجر صاحب نے یہ آواز لگائی تھی اور اس کے بعد ان کا دھڑن تختہ ہو گیا تھا، مگر یہ کوئی شکر ہے کوئی بات تو کر رہا ہے. دیکھیں کیا کہیں گے عامر صاحب، فرینزک آڈٹ کی آپ نے بات کی. فرینزک آڈٹ کے اگر آپ تفصیلات میں جائیں تو اگر ایک دفعہ یہ عمل شروع ہو جاتا ہے تو ان کی چوری بے نقاب ہی نہیں ہوگی، یہ بے لباس ہو جائیں گے وہ لوگ جو یہ چوریاں کر رہے ہیں. اور وہ چوریاں کرنے کا تمام ماضی کا ریکارڈ اور ڈے ون سے جو انہوں نے ڈسٹارشنز کی ہوئی ہیں اس سارے پروسیس کے اندر، وہ ساری کی ساری قوم کے سامنے آ جائیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کرائے گا کون؟ یہ لوگ کروائیں گے جو خود وہ اتار کے لونڈے ہیں جنہوں نے اس ملک کو بیماری دی ہے ساری. یہ تو نہیں کرا سکتے. ان سے تو مانگنا بھی شاید کوئی حرج نہیں ہے مانگنے میں، لیکن دباؤ کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ موقع ہے جس کے اندر ملک کے تمام اداروں کو اکٹھا ہو کر، اور میں اچھا سمجھتا ہوں کہ جو پریویس ہمارے جو دوست ہیں وہ نکلے ہیں اس معاملے میں، لیکن اس کو وہ اپنے اس کے لیے استعمال نہ کریں اپنے چھوٹے موٹے مفادات کے لیے کہ چلو جی ٹیکسٹائل کے لیے کچھ مل جائے یا کسی اور کے لیے. مطلب یہ ہے کہ چند انڈسٹریز کے لیے فیور مل جائے. ابھی تو جو آج ان کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر جی صرف انڈسٹری کے لیے نہیں چاہیے، اب ہمیں عوام کے لیے بھی چاہیے، اور باقی ان پہ احسان نہیں ہے. یہ جو سبسڈی وہ کہہ رہے ہیں اس کی اصل قیمت پہ ہمیں دیں کہ ہمیں اصل قیمت پہ ملے، تو ہمیں سبسڈی کیوں چاہیے؟ احسان کیوں کر رہے ہیں ہمارے پہ؟ چوروں کو کہیں کہ چلاؤ سارے پاور پلانٹ. مجھے یہ بات آپ کی لڑ گئی ہے کہ یہ جو ہے یہ ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ اگر یہ کچا چٹا کھل جاتا ہے تو اس کے اندر جو چیزیں نکلیں گی، جس طریقے سے یہ ایگریمنٹ دیے گئے اور کون کون اس کے اندر پارٹیاں شامل ہیں، تو وہ ایک بڑا ہوگا. یہ ابھی تو گوہر جاج صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے درخواست تیار کر لی سپریم کورٹ جانے کے لیے. جماعت اسلامی بھی اندیا دے چکی، ہم بھی سپریم کورٹ اس معاملے کے لیے جا سکتے ہیں. یہ وارداتیں ڈل کس طرح سے رہیں گے؟ بریک سے واپس آ کے بڑی مفصل گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے ہم اپنے تمام دیکھنے والوں کو. اس وقت بجلی کی جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں اور عوام کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے، جس کے خلاف صنعت کار نکلے ہیں، عوام باہر نکلی ہوئی ہے، جماعت اسلامی کا دھرنا چل رہا ہے، اس کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں. عامر صاحب، آئی پی پی ایس کے حوالے سے ہم ایشو ریز کرنے جا رہے ہیں. جی میں ایک ابتدائیہ ضرور کہہ دوں کہ جو ہم نے وقفے سے پہلے گوہر جاج صاحب کا کلپ دکھایا کہ جی تمام بزنس مین صدر صاحب کے پاس جا رہے ہیں، تو پھر میں یہ کہوں گا کہ صلح ہی کر لیں. صدر صاحب کے پاس اس کا حل ہوگا نہیں، کیونکہ صدر صاحب کی پارٹی بھی جو ہے پیپلز پارٹی، یہ 94 میں جب لگے تھے تو شاید حسن خان ایک بدنام زمانہ ایک کریکٹر تھے، ان کے اوپر بھی بڑے الزامات تھے کہ اس زمانے میں بھی جو گھپلے ہوئے. پر بہرحال لارجلی یہ 80-90% نون لیگ کے اندر جو ہے نا یہ تمام پلانٹس لگے، تو اس وجہ سے شاید کوئی سیاسی طور پہ انہیں سوٹ کرتا ہو تو صدر صاحب اس میں اپنا رول پلے کریں. پر میرا خیال ہے سپریم کورٹ کی رکھیں. گورنمنٹ جو ہے، میں یہ ضرور کہوں گا کہ گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو بلاک کر لیا جائے گا، اس کو ایک ڈینائل میں رہ کے اور کہہ کے بار بار روز 2 تقریریں ہوتی ہیں کہ جی ہم جو ہے معاہدے جو ہے نا وہ اٹل ہیں، سورن گارنٹیاں ہیں، ان سے بات نہیں کی جاتی. کبھی وہ نیپرا کے تھرو کلایا جاتا ہے، کبھی پریس کانفرنس میں کہا جاتا ہے. اور بھائی آڈٹ کروانے سے کون روکتا ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں تفتیش کرا لیں، پھر اگر نہیں ہوگا تو پھر جو مرضی کرا لیں. اور جو 3 آرگومنٹ ان کے بار بار آتے ہیں گورنمنٹ کے کہ ایک کہ جی ٹیکسز جو ہیں وہ کم کر دیتے ہیں، کہ جی چوری و اصل مسئلہ ہے بجلی کا، اور آئی پی پیز کا دیکھیں نا چوکے چراچے. بھائی تینوں چیزوں کا مسئلہ ہے، تینوں چیزوں کو ریشنلائز درست کرنے کی ضرورت ہے. پر گورنمنٹ کے جو جواب آتے ہیں، اویس لغاری صاحب جو ہے نا، ایک تو وہ اشرافیہ کے رکن ہیں، اور یہاں پہ اشرافیہ کا ہی مسئلہ ہے. وہ 40 خاندان جو ہیں وہ سب کی رشتہ داریاں ہیں. یہاں پہ کوئی جو بھٹو صاحب کے دور میں جس طرح بابائے کمیونزم جو شیخ رشید ٹائی کوئی آدمی ہو جس کے کوئی رشتہ داریاں نہ ہو، وہ کوئی کر سکتا ہے. یہاں پہ لغاری خاندان کے تمندار کا بیٹا نہیں ہے کر سکتا، اور ان کے کیپیسٹی کے ایشوز بھی ہیں.
وہ فار ایگزامپل انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو ایک آرگیومنٹ دیا اپنی پریس کانفرنس میں کہ جی ہم نے اس کے حل نکال لیا ہے کہ ہم جو ہے درامدی کوئلہ جو کہ سب سے مہنگی کوئلہ بجلی بنا رہا ہے جو چینیوں کے ذریعے آیا ہے تو ہم اس کو لوکل کوئلے پہ کنورٹ کر لیں گے، 3 روپے کا فرق پڑ جائے گا۔ یہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمیں ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر اکمل خان، انہوں نے اب پی ایچ ڈی آئی پی پیز پہ کر لی ہے اور ان کو اس سٹوری میں یہ آپ کو سمجھائیں گے کہ یہ ایک مضغہ خیز دعویٰ ہے، پتہ نہیں ان کو مس لیڈ کیا ہے یا ان کی عقل کی کمی ہے یا ان کی کیپیسٹی کا ایشو ہے کہ یہ تکنیکی طور پہ یہ معاشی طور پہ فیزیبل نہیں ہے، یہ کسی طور پہ بھی فیزیبل نہیں ہے۔ تو اکمل صاحب میں درخواست کروں گا ذرا ہمیں ایکسپلین کریں کہ یہ جو دعویٰ اویس لغاری صاحب نے کیا ہے اس کے پیچھے کتنی جان ہے؟ عامر صاحب بات یہ ہے درامدی کوئلے کے پلانٹ جو لگے ہوئے جو کام کر رہے ہیں وہ پاکستان میں 3 ہیں اور ان سے 3960 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ اویس لغاری صاحب نے پچھلے چند دنوں میں جو بیانات دیے ان سے تاثر یہ ابھرنا شروع ہو گیا کہ شاید یہ 3 پلانٹ ہیں جن کی وجہ سے بجلی مہنگی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ ان پلانٹوں کو جو تبدیل کرنے کا اتنی آسانی سے کہہ جاتے ہیں، پچھلے دنوں مفتاح صاحب بھی کہہ گئے ہمارے پروگرام میں، تو ان کو انہوں نے کہا کہ جی وہ یہ حالانکہ وہ بڑے ظاہر ہے پیٹرولیم کے منسٹر بھی رہے ہوئے ہیں اور ڈیل کرتے رہے ہیں اس کو، مگر بڑا کانفیڈنٹلی انہوں نے دعویٰ کیا کہ $500 ملین لگائیں تو یہ بوائلرز کا مسئلہ ہے، تبدیل کرے تو مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ صرف بوائلر کا مسئلہ نہیں ہے، میں وہی بتانے جا رہا تھا۔ کیا عامر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک فیول سے دوسرے فیول پہ کنورٹ کرنے سے کیپیسٹی پیمنٹس ختم ہو جائیں گی؟ نہیں بھائی، وہ بڑھ جائیں گی، کیونکہ آپ نئے قرضے لے کے بوائلر تبدیل کروائیں گے۔ وہ 500 ملین ہے یا وہ 1000 بلین ہے، تو آپ وہ بیسیکلی قرضے بڑھانے جا رہے ہیں اور کیپیسٹی پیمنٹ بڑھانے جا رہے ہیں۔ اور اگلا پوائنٹ جو ہے کہ جی یہ 2 ملین ٹن کے قریب کوئلہ سال میں ریکوائرڈ ہوگا 3 پلانٹس کو۔ کیا تھرکول میں سے اتنا کوئلہ پیدا ہو رہا ہے؟ یہ اویس لغاری صاحب کو شاید کسی نے بتایا نہیں کہ وہ جو کوئلہ پیدا ہو رہا ہے وہ صرف تھر میں موجود پلانٹس کے لیے ناکافی ہے، ان کی پروڈکشن پوری نہیں ہو پا رہی، تو یہ باقی 3 پلانٹس کو کوئلہ کہاں سے لا دیں گے؟ اور سب سے آخری بات، یہ جو کوئلہ ہے پاکستان میں یہ لگنائٹ قسم کا ہے۔ عامر صاحب اس کو نا اگر کھلی ہوا میں رکھیں تو آگ لگ جاتی ہے، بورا کوئلہ کہہ لیں، یہ لو کوالٹی کا کوئلہ ہے۔ ہاں جی، اس کوئلے کو نا خود بخود آگ لگ جاتی ہے، یہ اس میں سے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا ایک پرابلم ہے۔ دنیا بھر میں جو پلانٹ ہیں لگنائٹ کے وہ کول مائن کے قریب بنائے جاتے ہیں۔ جائکا کی رپورٹس ہیں 2013 کی، امریکن ریسرچر کی رپورٹ ہے، پوری دنیا میں پہیہ ایک طرح سے ایجاد ہوا ہے۔ اویس لغاری صاحب تو لے ہیں کہ نہیں ہم نے پہیہ نیا ایجاد کر رہے ہیں۔ اور اس سے اگلی بات عامر صاحب کہ یہ کر کیوں رہے ہیں اویس لغاری صاحب کہ یہ 3 پلانٹوں کو بڑا مسئلہ بنا دیا ہے، بجلی کی قیمتیں کم نہیں ہو پا رہی۔ 40 گھرانے جو ہیں جنہوں نے 94 سے لے کے 2015 تک یا اس کے بعد بھی پاور پلانٹس لگائے ہیں، ان کی چوری کو چھپانے کے لیے یہ چین کے پلانٹس کے اوپر ڈال دیتے ہیں تاکہ ہماری توجہ سب کی اس سائیڈ پہ رہے، خبر بڑی بنے گی کہ اچھا چین کو ہاتھ پڑ رہا ہے۔ چین کے پیچھے ہاتھ بچایا جاتا ہے بار بار کہہ کے کہ دیکھیں نا چین ہمارا بھائی ہے۔ وہ بھائی چین کا جو ہے بہانہ نہ کریں، آپ کی اپنی جو 52% جو آپ کے اپنے پہلے تو کارخانے وہ ہیں، اور چین والوں کے ساتھ بھی آپ ریشنلائز کیا جا سکتا ہے، سکیٹرڈ کیا جا سکتا ہے اور بات کی جا سکتی ہے۔ میں چین کا بہانہ نہ کریں، وہ ایک بڑا چھوٹا حصہ ہے، یہی کہہ رہے ہیں اکمل صاحب۔ میں اکمل صاحب کی طرف آپ کی معذرت، اکمل صاحب مجھے ایک فوری طور پہ چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، میں آپ کی طرف آتی ہوں، ایک فوری طور پہ بریک لیتے واپس آ کے یہیں سے آگے بڑھیں گے۔ اسٹے وتھ اس۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ میں درخواست کروں گی اکمل صاحب سے، اکمل صاحب آپ اپنا پوائنٹ وہیں سے پلیز آگے بڑھائیے گا جہاں سے عامر صاحب نے میں صرف اس میں ایک ایڈ کر دوں کہ گوہر اعجاز صاحب نے جو آج مزید فگرز دیے ہیں بڑے خوفناک ہیں کہ ان میں سے 104 پلانٹس اور 40 خاندان، میں تو بلکہ یہ کہوں گا بار بار کہ یہ 40 خاندان کے جو چیدہ لوگ ہیں، جو اس کے اندر 4-5 بڑی پارٹی ہیں جن کے 3 ہیں، سو ان کی تصویر ضرور دکھانی چاہیے
کہ ان کو یہ شرم آنی چاہیے کہ پاکستان کی وجہ سے وہ پاکستان نیچے گیا ہے اور ان کی جائیدادیں کہاں سے کہاں چل گئی ہیں. کچھ تھوڑا سا ترس کھائیں عوام کے اوپر اور اپنے طور پہ کر دیں, کیونکہ جو گور اجاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس دن آڈٹ ہو گیا ایک دن میں یہ ٹیبل پہ آئیں گے, کیونکہ ان سب کے وہ کچے چٹے سامنے آ جائیں گے, تو یہ وہ نہیں چاہتے اور اس کے بغیر یہ کبھی نہیں آئیں گے. پہلے بھی جب یہ فیض صاحب کا ذکر ہو رہا تھا, یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جب $148 کے اوپر کیپ کیا تو اس وقت بھی ان کو بڑی اچھی ڈیل مل رہی تھی, مگر یہ بھاگ گئے کہ حالانکہ اس وقت ان کو بغیر آڈٹ کے وہ پیسے دیے جا رہے تھے. تو آڈٹ کے بغیر, آڈٹ ہی نہیں کیس ہونا چاہیے, ڈیل کی ضرورت ہی نہیں ہے, تفتیش ہونی چاہیے کہ 30 سال سے یہ سلسلہ ہے کس نے کیا کمایا ہے. اگر کچھ ان کا قصوروار نہیں ہوگا ہم بھی چپ کر جائیں گے, تمام لوگ بھی چپ کر جائیں گے. ان کا یا کسی گورنمنٹ کا نہیں, قومی خزانے کا پیسہ ہے, حساب تو دینا پڑے گا. جی اکمل صاحب ذرا جاری رکھیے گا. اچھا عامر صاحب, ہمارے ہاں یہ انہوں نے نا ایک مت میڈیا میں بن گئی ہے کہ شاید سب سے مہنگی بجلی جو ہے وہ درآمدی کوئلے سے پیدا ہو رہی ہے. 2 حصے ہوتے ہیں بجلی کی کاسٹ کے, ایک انرجی کاسٹ ہے جس میں فیول اور آپریشن ہے, اور دوسرا کیپیسٹی پیمنٹ ہے جس میں انشورنس, ڈیٹ سروسنگ اور باقی اخراجات شامل ہوتے ہیں. جو فرق آئے گا یہ پلانٹ تبدیل کرنے سے وہ صرف اور صرف فیول کاسٹ میں چینج آئے گی. اب فیول کاسٹ تو آلریڈی یہ جو درآمدی کوئلے پہ پلانٹ چل رہے ہیں ان کی ٹاپ 20 میں ہے میرٹ آرڈر کے مطابق. پہلی جو 20 پلانٹ سستے ترین پلانٹ ہیں ان میں یہ جو کول پلانٹس ہیں درآمدی کوئلے والے یہ شامل ہیں. اب مہنگے کون سے پلانٹ ہیں اس میں ہیں ہائی ڈیزل والے. میں ایک درستگی چاہتا ہوں کہ جو میں نے جو لسٹ ہے جس کے اندر مجھے یاد پڑتا ہے کہ 84 روپے کا پر یونٹ درآمدی کوئلے پہ بن رہا ہے. فیول کاسٹ نہیں ہوگی, مگر اس کے اندر کیپیسٹی ڈال کے لونز کے اوپر انٹرسٹ ڈال کے, اور یہ جو ڈیلے جیسے 1 سال کا ان کو پیسے نہیں دیا گیا تو ملا جلا کے وہ مہنگا بن جاتا ہے. یہ چیزیں نکال دی جائیں تو شاید مہنگا نہ ہو. نہیں, میں عامر صاحب وہی بات کر رہا ہوں, وہ چیزیں کانسٹنٹ ہیں, وہ تبدیل نہیں ہوگی, وہ بڑھ جائیں گی. کیپیسٹی پیمنٹس یہ پلانٹ تبدیل کرنے سے بڑھیں گی کیونکہ آپ نئے قرضے لے کے بوائلر تبدیل کروائیں گے, جس پہ بوائلر تبدیل اور ٹرانسپورٹیشن کا میکنزم بنانے پہ کم از کم 2 بلین, جو بڑی ماہرین سے بات ہوئی, $2 بلین کے قریب خرچہ آئے گا. وہ $2 بلین کیپیسٹی پیمنٹس میں ایڈ ہونے ہیں, سو کم تو نہیں ہو رہے. اب انرجی پہ جو یہ بات کر رہے ہیں بار بار, مجھے بتائیں جو لوکل کول پہ آپ کی انرجی فیول کاسٹ کمپوننٹ ہے وہ $5.30 سے شروع ہو کے $5.86 تک ہے, جبکہ امپورٹڈ کول کا اگر ہم یہی دیکھیں تو $13.88 سے شروع ہوتا ہے اور $18.30 ساہیوال کول جو ہے وہ یہ اس میرٹ آرڈر لسٹ پہ جو این ٹی ڈی سی کی ویب سائٹ پہ آج بھی پڑی ہے. مجھے صرف یہ سمجھا دیں اویس لغاری صاحب, جو سارے مسائل کا حل یہ پلانٹ تبدیلی میں ڈھونڈ رہے ہیں. یاد رہے کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی جو پروگرام کیا تھا جب گیس کے اوپر پتہ چلا کہ ساؤتھ افریقہ کے کوئلے امپورٹڈ کی کاسٹ کے اوپر یا گنے کے پھوک کو بیچا جا رہا ہے, اس وقت بھی ان کو سوال بھیجے تھے. آج بھی ہم نے یہ جو اکمل صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو سوالات بھیجے, نہ ان کا کوئی بندہ وہ اپنی مرضی کے چینلوں پہ چلے جاتے ہیں, نہ ہمیں جواب دیتے ہیں, نہ اپنا کوئی ترجمان بھیجتے ہیں کہ اگر ہم کچھ غلط بات کہہ رہے ہوں تو ہمیں اپنا جواب بھیج دیں, ہم بالکل نشر کرنے کے لیے تیار رہے پلیز. گنے کے پھوک سے بنی ہوئی بجلی کی جو فیول کاسٹ ہے وہ زیادہ ہے عامر صاحب ہمارے تھرکول کے کوئلے سے بنی ہوئی بجلی سے. آپ اس بات سے مطلب ظلم یہ ہے کہ 260 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے بگیس سے, وہ کیونکہ کارخانے ان کے اپنے ہیں. میں ابھی ٹیکنیکل بہت زیادہ یہ ہو گئی. بنیادی بات دورانی صاحب میں آپ سے چاہوں گا اس کے اوپر سیاسی اس کو بھی ذرا کر لیں کہ یہ گورنمنٹ ایک ڈینائل میں یہ ایک ایشو بن گیا ہے جس سے کہ عام آدمی بھی تڑپ رہا ہے. 60 روپے پر یونٹ نہیں دے سکتا اور صنعت بھی نہیں چل سکتی, ملک بھی نہیں چل سکتا. جب دنیا میں اور ہمارے خطے میں انڈیا, بنگلہ دیش, ویتنام میں ہمارے سے آدھی اور 1/4 تک بھی بجلی جا رہی ہے, تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس کو روک ٹوک لیں گے. کیا یہ رک پائے گا؟
دیکھیں اس میں عامر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ گوہر اعجاز صاحب اور باقی جتنے بھی ہمارے دوست ہیں انہوں نے بڑا ایک اچھا کام اٹھایا ہے، لیکن بہرحال ایک چیز پتہ ہونی چاہیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی نمائندگی کرتے ہیں اور انہوں نے ان کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن، اس لیے یہ ایک وارننگ لیٹر ہے ان دونوں حکمرانوں کے لیے جو اس وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر، اس کاوش کے اندر اور اس کو ریشنلائز کروانے میں ٹھیک میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی شامل ہے اور ہونا چاہیے. میں اس کو پازیٹیو انڈیکیٹر، اور اویس لغاری کے صاحب سے میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں اور ان کے والد صاحب جو تھے میرے استاد تھے اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور میں رسپیکٹ، اور وہ ایک آنیسٹ اور ایک ڈیسنٹ اور پڑھے لکھے انسان تھے. انہوں نے ان پلانٹس کے بارے میں جو 92 سے لے کے 97 تک لگے، ان کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا ہوا ہے وہ میرے پاس ریکارڈ پہ موجود ہے. بے نظیر کی جو گورنمنٹ کو جو انہوں نے توڑا تھا، ڈیزالو کیا تھا، لوگ بھول جاتے ہیں، اویس لغاری صاحب بھی بھول گئے ہیں. اس کے اندر ذکر تھا ان پلانٹس کی، کرپشن کے الزامات جو لگائے گئے تھے وہ ان پلانٹس کے متعلق تھے. اویس لغاری صاحب کو بھی بھول گیا. اور نوکری اچھی چیز ہے لیکن نوکری اپنے بڑوں کی عزت کے سر پہ تو نہیں ہونی چاہیے نا. مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جن کی ظلم اور زیادتی اور ناانصافی کے خلاف وہ ہمیشہ لڑتے رہے، ان کی نوکری میں یہ اس حد تک آگے جا رہے ہیں کہ عوام کے مفادات کو کمپرومائز کریں. تو میں اپنے چھوٹے بھائی کے طور پہ میں ان کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ ان کی شان اور ان کی خاندان کی شان کے مطابق نہیں ہے. اور جو ہماری نظریں تو سپریم کورٹ پہ ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی آپ نے کہا کہ اس میں ہے تو بڑی اچھی بات ہے، مگر یہ سپریم کورٹ جو یہاں پہ جو ہے 184(3) اگر اس پہ نہیں لگتا از خود نوٹس تو پھر کس پہ بنتا ہے؟ اس میں عامر صاحب ایک اور بات بھی میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس کو ضرور، ابھی تک یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو فائنلائز نہیں کر رہے، وہ اپوزیشن کو جاتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت پوری اپوزیشن کو اور پارلیمنٹ کو مل کے پی ایس سی کو ایکٹیویٹ کر کے اس ایشو کو وہاں بھی لے جانا چاہیے. دیکھیں پارلیمنٹ کی کوئی موقع نہیں رہ گئی، سینٹ نے یہ ساری تفصیلات مانگی ہوئی ہیں، ان کو پہلے بھی نہیں دی گئی، ابھی بھی نہیں دی جا رہی. سو وہ یہاں پہ تمام رگڈ ہے. پی ٹی آئی والے بیچارے فار ایگزامپل اس ایشو کو اس طریقے سے ٹیک اپ نہیں کر رہے. میرا خیال ہے کہ عمر ایوب صاحب خود بھی کیونکہ وزیر پیٹرولیم رہے ہوئے ہیں اور ان کے زمانے میں بھی کافی سوال یہ ندیم بابر صاحب کو کے ساتھ وہ بھی کام کرتے رہے ہیں، تو وہ بھی ان کے ہاں بھی کمپرومائز وہ لگتی ہے مجھے صورتحال. میں ایک پوائنٹ صرف عامر صاحب ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. جون 2024 میں اویس لغاری صاحب نے خود وزیر اعلیٰ سندھ کو ایک خط لکھا جس میں کہا کہ یہ لکی پاور پلانٹ لوکل کول پہ چلتا ہے، واحد پلانٹ ہے تھر سے باہر، اس کو کوئلہ سپلائی نہیں ہو پا رہی، تو آپ پلیز جو ہے نا وہ انشور کریں کہ وہ کوئلہ ان کو پہنچے. بھائی ایک پلانٹ 660 میگا واٹ کے کو آپ سپلائی دے نہیں پا رہے تو آپ 3 اور پلانٹ کھڑے کرنے جا رہے ہیں. چلیے وقت ختم ہو گیا میرے پاس. تو یہ عامر صاحب اس کے سلسلہ اکمل صاحب جاری رکھیں گے. یہ جہاد ہی ہے کیونکہ یہ پاکستان، یہ مسئلہ اگر حل ہو جائے، آپ سکیں 1/4 یا آدھی قیمت میں بجلی ہو جائے تو ملک سنور جائے گا. اس کا انشاءاللہ تعالی فالو اپ ہم شیئر کرتے رہیں گے. بہت شکریہ محمد علی دنانی صاحب کا، اکمل صاحب آپ کا بھی شکریہ. عامر صاحب تھینک سو مچ. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.